आए मैदान में आए, लाइव आना चाहते हैं तो लाइव आ जाएं। वाह वाह वाह। घर बैठकर बड़बड़ा देना कुछ और है, दलील की हुर्मत में बात करना कुछ और है। इतना बड़ा किरदार देने वाली माँ जो है उसकी कितनी रवायात हैं। मुजरिम हैं ये उलमा, जिसने 25 साल फैज़ नबूवत पाया है उसकी कितनी रिवायतें हैं, उसके बाद इल्म ही कोई नहीं है। तो गामदी साहब बेशक साहिब मुतालिया हैं, लेकिन वो ये न समझें कि जो वो जानते हैं और कोई नहीं जानता। क्या दलील है गामदी साहब के पास कि इनको इन हुर्मतों से अलग करके कोई और तसव्वुर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी कदर, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल चिश्ती फेथ कार्ड यूट्यूब चैनल के ज़रिए एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हज़रात गिरामी कदर, अल्लामा जावेद अहमद गामदी साहब जो हैं, उन्होंने आयत मुबाहला के ज़ैल में उनका ये कहना कि तो गामदी साहब का ये फरमाना है, उनको कोई वहम लाहिक हुआ है, कोई इश्कालात हैं उनके, तो वो कहते हैं कि ये नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे और ना अहले बैत अतहार आपके साथ गए हैं, बल्कि एक तरफ मसीहियीन थे और दूसरी तरफ मुस्लिमीन थे। तो इस हवाले से हमने इस आयत के मुतलका क्या मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन की क्या आरा हैं, क्या तफासीर हैं, वो जानने के लिए हमने रब्ता किया आलिमी मुहक्किक अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर सदाकत अली फरीदी साहब से। सर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तशरीफ गामदी साहब तशरीफ फरमा होते तो हम आमना सामना उन पर ये रिवायतें पेश करते और उनके वज़ी उसूलों के मुताबिक ये रिवायतें अथेंटिक करार पाती। समझ आ गई। अच्छा, 3 का ही जमा का ले लो, 2 हसनैन करीमैन हो गए, तो मौला कायनात भी तो बरखुरदारी में रहे हैं ना। अल्लाह अकबर। अगर से अखुवत का रिश्ता भी है, समझा। तो बहरहाल ये चीज़ें कोई ऐसी नहीं काबिल इनकार, ठीक है ना। गामदी साहब का ख्याल जो है ना वो दूसरी तरफ चला गया है, अपने मज़हब की तरफ। पूरी उम्मत के मुफस्सिरीन इस तरफ खड़े हैं, ठीक है। और अगर वो इसी चीज़ को ही समझते हैं, मैं एक मुआरजा पेश करने लगा हूँ जी, इसी चीज़ को अगर वो समझते हैं तो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बाबत जो है वहाँ इनको उसलूब कलाम इलाही याद क्यों नहीं रहा। जो आयात कुफार मक्का की बदअहदियों के सोशल कंटेस्ट में उतरी हैं, वही आयात जो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के कुफर के में जड़ी गई हैं। अब अगर ये दिरायत को सामने रख कर अपना कोई ख्याल दे रहे हैं तो मैं भी चलो दिरायत ले आता हूँ। उस रिवायत को जो तफसीरी असासे में भी मौजूद और हदीसों के अंदर भी मौजूद, मुसय्यब बिन हज़न वाली रिवायत, उसको रिवायत बनाकर दिखा दे कोई मुहद्दिस कायनात का, ठीक है, जो बुखारी में है, जो बुखारी में। अच्छा, रिवायत ही नहीं है। सही। तो फिर वो जो उसमें 2 आयतें पेश करते हैं, दोनों आयतों के नुज़ूल के दरमियान 14 साल का फासला है। सही है। जो शख्स बयान कर रहा है वो 21 साल बाद इस्लाम लाता है। 21 साल तक ये मामला मखदोश रहा, न नबूवत को पता चला, न काशाना नबूवत के बासियान रहमत को पता चला, न किबार सहाबा को पता चला, न बनी हाशिम का पता चला। 2 जो उसमें सुल्तानी गवाह हैं, उमय्या बिन खलफ और अबू जहल, उनको भी कोई पता नहीं है। ओहो। यानी इस रिवायत के बारे में जितने किरदार आते हैं किसी किरदार को पता नहीं। सिर्फ 21 साल बाद आने वाला एक शख्स है, उसने भी ये नहीं कहा कि समेत वान फला या अखबारानी फला, ये भी नहीं कहा। अब वो उसने छुपाई रखा। 32 साल बाद अपने बेटे के कान में यह बात कही। अच्छा। सईद बिन मुसय्यब को कहा। यह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में पैदा हुआ, उनके दौर खिलाफत के 2 साल गुजर चुके थे। अब अगर इस तरह करते हैं तो फिर इस रिवायत पर उनका एतमाद क्यों है। क्या बात है, सही ग्रिप तो किया। हाँ, किबला ऐसे नहीं है कि जो मैं कह दूँ ये मेयार हक है, ऐसा नहीं है। वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से ऊपर इल्म वाला मौजूद है। जब नसूस मौजूद हैं, आप नसूस को चैलेंज कर दें,
پورے ذخیرہ علم کو چیلنج کرتے ہیں. چلو تفسیری اثاثے کو چھوڑو، مسلم کتب احادیث کے اندر یہ روایات انہی آیتوں کے ضمن میں موجود ہیں. اس پر تو کتابیں لکھی گئی ہیں. جی غامدی صاحب قبلہ کو وسعت مطالعہ کرنا چاہیے فیصلہ دینے سے پہلے. مطلب اس کی جو علمی خد و خال ہیں وہ سارے صحیح. اب اس پر دوسرا انہوں نے یعنی کوئی ایسی صورت نہیں کہ جو معنی علمی ہو کہ اہل بیت نہیں ہیں. پھر انہوں نے ایک اور جملہ بھی بولا ہے کہ اس آیت میں اہل کا لفظ بھی نہیں ہے جس سے مراد اہل بیت ہو. یہ بھی انہوں نے اسی ویڈیو کے اندر بولا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں، انہوں نے یہ سورہ احزاب کے متعلق گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے. سورہ احزاب سے متعلق انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کے اندر بھی ان سے تسامح ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ صرف ازواج مطہرات کی بابت نہیں، اس کے اندر عنوان اچھا ان کے تقدس کو بھی بیان کیا گیا ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، یہ ان کی شرافت ہے. پھر ان کے وہ نجی معاملات جہاں کہیں ان سے کوئی فروغ گزاشت ہوتی ہے تو قدرت نے اس پر اپنا مواخذہ بھی بیان فرمایا. ٹھیک ہے. پھر ان کا تقدس بھی بیان فرمایا، لستن کاحد من النساء. ٹھیک ہے. اب آئیے ان کو زیادہ پرابلم جو ہے وہ اہل بیت سے ہے اور اکثر مولویوں کو ہے. ٹھیک ہے. ہاں اکثر مولوی جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کچھ علماء ہیں محتاج قسم کے، زاہد قسم کے لوگ، بے نیاز قسم کے. صحیح. یہ سورہ احزاب ہم نکال کر بیٹھے ہیں نا. اس سورہ احزاب میں بیان فرمائے گئے بارگاہ نبوت کے آداب. ٹھیک ہے. اب میں ان سے ہی پوچھتا ہوں، اہل اگر صرف بیوی ہے، ٹھیک ہے، تو قدرت نے یہاں تو کہہ دیا کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وأطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. وہ یہ کہ دوسری طرف بھی ایکسٹریم ہے. اچھا. تشیع بھی جس وقت اترتے ہیں نا جی، تو وہ اہل کسا کے علاوہ کسی کو اہل بیت مانتے ہی نہیں ہیں، جو یعنی غالی قسم کا تشیع ہے. صحیح. اب کلام الہی کے اسلوب کی جو قطعیت ہے، ربط کلام الہی کی قطعیت کا جو تقدس ہے، ایک اپنا مقام رکھتا ہے. اصل دلیل یہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں آتے، خاص کر صبح کی نماز میں، تو حضرت زہرا پاک کے دروازے پر آ کر آواز دیتے، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، اے اہل بیت رسول آؤ اللہ کے گھر کی طرف یا اللہ کی طرف آؤ. کیا بات. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ معمول رہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہاں جی. تو ان حقیقتوں کو ہم کیوں اپنا نظر انداز کر جاتے ہیں؟ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے، مثلا اسے ہی یہ جو ہے سورہ احزاب، اگر اس میں صرف عورتیں ہی اپنا یہ جو ازواج مطہرات ہی مراد ہیں جیسا کہ ان کا خیال ہے، تو پھر ان کو اس خیال سے توبہ کرنی چاہیے. ہاں اس کی وجہ یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. ٹھیک. اے ایمان والو، بے باکانہ انداز میں بیوت نبی میں نہ آیا کرو. واہ. الا ان یؤذن لکم، جب رسول تمہیں حکم دیں، اذن دیں، الی طعام غیر، بلائیں تمہیں. فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، جب تم کھانا کھا چکو تو فوراً اٹھ جایا کرو. صحیح. یہ گپ شپ کا مقام نہیں، یہ حرم نبوت کی حرمت ہے. ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارے بیٹھے رہنے سے حضور کے معمولات شریفہ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کے قلب نازک پر یہ بات گراں گزرتی ہے اور یہ اذیت ہے. فیستحیی منکم، محمد کریم تو سراپا حیا ہے، وہ عظمت حیا میں تمہیں اٹھ جانے کو نہیں کہتا. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ نہیں شرماتا حق بیان کرنے سے. صحیح. اچھا یہ سارے آداب بیان فرمائے ہم نے اپنی کتاب کے اندر بھی، من سب علیٰ فہو کافر کے اندر یہ چیزوں کو بیان کیا ہے. جی. اب اتنے بڑے اتنے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی قدرت کا مواخذہ یہ ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. جو اتنی سی بھی اذیت دے رسول کو، یہ ہے ربط کلام الہی، جس کے کسی بھی رویے کا اتنا اثر بھی رسول کے قلب منور پر آ جائے، اتنا سارا احساس بھی، وہ لعنتی ہو جاتا ہے دونوں جہانوں میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
اور اسے عذاب علیم نہیں، عذاب عظیم نہیں، عذاب مہین، توہین، رسوا کرنے والا۔ اب کاشانہ نبوت میں اگر تو صرف ازواج ہوتی صحیح، تو پھر غامدی صاحب کا نقطہ نظر جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ صحیح، اب کاشانہ نبوت میں، اسی کاشانہ نبوت میں حضرت زہرا پاک بھی موجود، اللہ، دو بنات کرام جو ہیں حضرت عثمان کے ہاں جو ہیں وہ بھی موجود تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ من جملہ بیوت النبی کا تقدس بیان فرمایا گیا ہے۔ اور اگلی بات جو ہے جہاں نص غامدی صاحب کے نقطہ نظر کو جو ہے دفن کر رہی ہے۔ اچھا، ہاں، یہود مدینہ جو تھے انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہود مدینہ جو تھے وہ کسی نہ کسی طرح حضور کے کاشانہ رحمت پر کوئی اذیت ناک عمل کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے حضور کا کاشانہ رحمت بدنام ہو اور نبوت کا پیغام متاثر ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ راستوں میں بیٹھے ہوتے تھے چوراہوں میں، اور جب مخدرات کاشانہ نبوت باہر آتی ہیں رفع حاجت کے لیے اور معاملات کے لیے، تو پھر یہ تانک چانک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، اچھا، یہ کمینہ سرشت جو ہے یہاں یہ کام کرتے ہیں، تھے مولوی اور بڑی کتی شاہ ہے مولوی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے۔ رسول پاک نے فرمایا انا شر الشر العلماء، بدترین شر ملا اعظم ہے۔ انہوں نے یہ سارا یہ شرارتیں تھی، اور ان کا مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ مذہبی ٹیکس لیا کرتے تھے، ہاں، اور اپنی آیات کی تحریف کیا کرتے تھے، لوگوں سے رشوتیں لیا کرتے تھے علماء یہود۔ تو جب حضور تشریف لائے، اصل دین آ گیا، اصل حقیقت آ گئی، تو ان کی نظر نیازیں جو ہیں وہ متاثر ہو گئی۔ اس واسطے انہوں نے مطلب ہے اپنی مفادات اور نظریہ ضرورت کو سامنے رکھ کر اس طرح کے اوچھے ہٹ کنڈے کیے۔ صحیح۔ اب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ یہ بدماشی کرتے ہیں، تو جناب کو جلال آیا، تلوار نکالی، لیکن کسی نے کہا ٹھہرو، رسول اللہ موجود ہیں۔ ان سے مشورے کے بعد حضور کی بارگاہ میں گئے۔ اب وہاں یہ کہا کہ یا رسول اللہ اپنے خدا سے کہیے کہ آپ کے کاشانہ رحمت کے جتنی مستورات رحمت ہیں نا جی، واہ، ان کو پردے کا حکم دیں، واہ واہ واہ، کہ حجاب سے باہر نکلا کرے۔ اب جو الفاظ انہوں نے کہے قرآن کریم نے انہوں نے بیان کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ واہ، یہ نص قطعیہ کہ نہیں ہے؟ بالکل، بنات تھیں نا جی تھیں۔ تو یہ بنات کرام کو کس انداز سے، کس زاویہ نظر سے الگ کر رہے ہیں اہل بیت؟ الگ الگ کہا ہے، الگ کا ہے، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ ہاں، اب اس کو ریلیٹ کرو پچھلے رکوع سورہ آل عمران سے، نساء المؤمنین کا الگ عطف بیان کر کے پھر ان کو بیان فرمایا ہے کہ ان کا تشخص الگ ہے، کاشانہ نبوت کی مخدرات عصمت کا تشخص الگ ہے۔ الگ ہے، واہ ڈاکٹر صاحب واہ، یہی ان کو ونڈ کرنی نہیں آئی مولویوں کو۔ جس طرح قرآن نے کہا لستن کہا من النساء، اب تم دامن رسالت سے وابستہ ہو چکی ہو، اب تم عام تو نہیں ہونا نہیں۔ واہ، کائنات کی کوئی بھی عورت تمہارے تقدس مآب اور حرمت مآب مقام تک نہیں پہنچ سکتی، واہ، اس لیے جس طرح تمہارا تو مقام بلند و بالا ہے، تمہارا کردار بھی اس انداز کا ہونا چاہیے۔ اور اگر تم نے وَإِن يَأْتِينَ مِنكُمْ بِفَاحِشَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ، اگر تم میں سے کسی نے بھی ایسا کام کیا جو مزاج نبوت سے ہٹ کر ہے، تو پھر عذاب دگنا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ قدرت کے اصول ہیں اور بڑے یعنی حکمت بالغہ کے مطابق اصول ہیں، نتیجہ خیز اصول ہیں۔ اچھا، جو اعتراض تھا وہ اٹھ گیا بنات کا، پر اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، اصحابہ کرام اس پر گواہ ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اس پر ایک دلیل واضح ہے، تو کیا خیال ہے جس حساب اب اس صورت میں ہم کیا استثناء پیش کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو غامدی صاحب کا یہ نقطہ نظر کہ اہل بیت کا الگ سے دیکھیے۔
اگر اہل بیت کا الگ سے کوئی تشخص نہیں، اچھا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس تک اہل بیت کی حرمت کو بیان کیا ہے اور امت کو بابر کروایا ہے. کیا بات، کیا بات. حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اب ان کا جو ہے نا حدیث ثقلین پر جو ان کا اعتراض ہے، اصل میں محمدی صاحب وہی بات ہے، قابل احترام ضرور ہیں، لیکن یا تو وہ سٹھیا رہے ہیں، ارذل العمر کو جا رہے ہیں، تو یا پھر ان پر مذہبی جنون آ گیا ہے تھوڑا بہت. بھائی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جی عطرت سے مراد ازواج ہیں. میرا ان سے سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات پر چلو اور قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان کا خیال رکھنا، ان کی عزت نفس کا، ان کے وقار کا. یہ الگ بات ہے کہ امہات المومنین کا تقدس، ان کے وقار کا لحاظ تو ایک ہمارے ایمان کی انتہا ہے، لیکن یہاں مقصود کلام نبوت جو ہے نا وہ صرف وقار کا لحاظ نہیں رکھنا، وہ دین کا توثق لینا ہے. جس طرح قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، اہل بیت بھی ہدایت کا سرچشمہ ہے. چلیں، قرآن کریم کی آیات اور نصوص تو موجود ہیں جی، اور حضور کی سنت بھی اس نور کو جو ہے بیان کر رہی ہے. صحیح. اب اگر ازواج مطہرات سے ہی دین لینا ہے تو نسوانیت کے تصور میں تو ان کے پاس جو بھی دینی مواد تھا وہ تو دیتی رہی امت کو. صحیح. تو اپنا نسوانیت سے ہٹ کر جو انسان ہے، بندے ہیں، ان کے لیے وہ ان کے پاس اسوہ کیا ہے؟ بہت بڑی بات کی، بہت بڑی شاندار لاجیکل بات کی آپ نے. کوئی ایسا اسوہ چاہیے تھا نا جی. جی جی. خانگی امور کا تقدس تو ان سے میسر آ گیا ہے، کیونکہ کوئی بھی ازواج مطہرات جو ہیں وہ مسلسل حضور کی ذات کے ساتھ ایسے نہیں کہ ہر میدان میں وہ رہی ہیں. صحیح. جہاں جہاں کوئی اتفاق ہوا ہے الگ بات ہے، وہ ایسا نہیں کہ ساری نبوت کا مطالعہ صرف ان کو ہے. ان میں سب سے زیادہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، میں یہاں حیران ہوں یہ ہر طبقے کے اہل علم سے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا جو ہیں، یہ ان کی رخصتی مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. کتنے سال کا یعنی رہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان کو فقیہ امت کہا جاتا ہے. صحیح. بنتا ہے ان کا ٹائٹل. صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ خلوت جلوت کے معاملے میں زیادہ ان کا مطالعہ تھا. ام المومنین موسنا یا اسلام مخدومہ کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ تعالی علیہا بھی تو ام المومنین ہے. اللہ. حضور کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 25 سال. جناب کی کتنی ہے؟ ہماری روایت کے مطابق 40. ٹھیک ہے نا. 15 سال کا فاصلہ یہ جی. 15 سال وہ اور 10 سال تک نبوت کے شانہ بشانہ رہی ہیں اور تن من تن سارا نبوت کے پیغام پر لٹا دیا ہے. حضور نے کوئی شادی بھی نہیں کی، ان کے ہوتے ہوئے شادی بھی نہیں کی. اب یہ کم از کم 25 سال کا عرصہ بنتا ہے. تو جو بی بی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت جلوت نشست و برخاست اور معاملات میں جہاں آیات حجاب بھی نہیں آئیں، ہر میدان پر کھڑے ہو کر ایسا کردار دیا کہ اسلام کو پالا ہے، امت کی کفالت کی ہے. اتنا بڑا کردار دینے والی ماں جو ہے اس کی کتنی روایات ہیں. مجرم ہیں یہ علماء. جس نے 25 سال فیض نبوت پایا ہے اس کی کتنی روایتیں ہیں، اس کے بعد علم ہی کوئی نہیں ہے. اور جن کے 8 سے 7 سال بنتے ہیں یا 10 سال بنتے ہیں ان کے پاس سارا علم ہے. نہیں سمجھے؟ مولویوں کو توبہ کرنی چاہیے. اور اب ذرائع ابلاغ موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ذخائر، وہ نظائر تلاش کریں، ورنہ مجرم ہیں یہ لوگ. حیرت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ہر میدان میں کھڑی. میں آپ کو ایک یہاں ایک واقعہ سناتا ہوں. تفسیر کبیر کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے اور بھی کتابوں میں ہے.
قحط پڑ گیا مکہ میں، ٹھیک ہے، لوگ پریشان ہو گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حالت میں تشریف فرما ہوئے گھر میں، تو بی بی صاحبہ نے آثار دیکھا ہے چہرہ نبوت پر کہ پریشان ہے. یا رسول اللہ آج پریشان ہے. فرمایا دو باتیں ہیں، طبیعت میں رحمت للعالمین کا خمیر ہے، تو کسی کا دکھ دیکھ کر میں برداشت نہیں کرتا، واہ، اس چیز نے پریشان کر رکھا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ لوگ مفلوق الحال و مفلوج ہو چکے ہیں، زندگی جو ہے نا ختم ہو چکی ہے. زندگی کے لیے چلنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے نا. تو آپ کی جو مخازن ہیں کہ خزانے ہیں، ان میں شربت موجود ہے. اگر میں آپ کی شربت کو بانٹ دیتا ہوں، لوگوں کے زندگی بحال کرنے کے لیے تقسیم کر دیتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں خیال ہے کہ میری ذاتی ملکیت تھی اور میرا مطلب یہ مال تھا، یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں، اللہ، میری عمر کا سرمایہ جمع پونجی تھی، ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو آپ سے بھی مطلب ہے تھوڑا سا حیا آتا ہے، اور ادھر مجھے مطلب ہے میری برداشت نہیں ہے. واہ، اب دونوں معاملات میرے لیے حساس ہیں، تو سلام عقیدت نہیں، سلام محبت پیش کرتا ہوں، سلام نیاز پیش کرتا ہوں. مخدومہ کائنات محسنہ عالمی اللہ اکبر، حضرت خدیجہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا نے کہا کہ آپ ایسا کرو، معززین مکہ کو بلاؤ. واہ، بلائے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معززین مکہ میں شمار ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. ان کو بھی بلایا گیا. تو جناب نے فرمایا ہے ابوبکر میرے جتنے مخزن ہیں نا، فلاں فلاں مخزن سے یہ چیزیں نکال کر لاؤ. انہوں نے جناب لا. اور عجیب بات یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرا جو سرمایہ تھا، میں بھی تاجر تھا، میرا سرمایہ درموں میں تھا، اچھا، مائی صاحبہ کا اشرفی اور دیناروں میں تھا. واہ، تو میں اپنے کپڑا بھر بھر کے لاتا اور اشرفیوں کا ڈھیر لگاتا، اور اتنا بڑا ڈھیر لگ جاتا کہ پرلی طرف والا آدمی نظر ہی نہیں آتا تھا. واہ، 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 پھر تمام معززین مکہ کو بی بی صاحبہ مخاطب ہو کر فرماتی گواہ ہو جاؤ، اب یہ مال میرا نہیں، میں نے محمد کی ملکیت میں دے دیا ہے. بے بھی میں بھی محمد کی خادم ہوں، میرا سرمایہ بھی محمد کا خادم ہے، یہ جیسے چاہیں تصرف کریں. واہ، اب جس کے سرمایہ نے اسلام کو پالا ہے، کیا بات، امت کو پالا ہے، وہ پس منظر میں ہے. ہاں، ایک روایت چند فضیلتیں. حالانکہ نزول وحی کا تسلسل تو اس وقت شروع ہوا، اور حالات کی سنگینی کے مطابق، حالات کی نفسیات کے مطابق وحی کا نزول ہوتا رہا ہے جی، اور حضور آ کر پہلی وحی گھر سنائی ہے. ہاں، ٹھیک ہے نا جی. تو ان کو نہیں پتا چلا. اچھا اب چھوٹا سا ایک جائزہ لیں، مدینے میں کتنا نازل ہوا قرآن؟ 27 سورت ہے، ہاں، باقی سارا مکہ میں ہوا. اللہ اللہ اللہ، اس 27 صورتوں کو الگ کر لو، باقی کتنی 114 میں سے 27 گئی، باقی کتنی بچی؟ 86 بچی غالباً. جس بی بی کے ہوتے ہوئے 86 صورتیں قرآن کی نازل ہوئی، اس کو علم ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ، اور جن کے ہوتے ہوئے 27 صورتیں نازل ہوئی ان کو علم ہے. میں مفاضلہ نہیں کرنا چاہتا، میں یہ انصاف چاہتا ہوں اہل علم سے کہ یہ 25 سال کا جو علم نبوت کا فیضان بی بی صاحبہ کے ہاں خلوت البتہ کا ہے، وہ کدھر ہے؟ کدھر گئی تمہاری روایتیں، تمہاری درایتیں، تمہاری تحقیقات؟ کدھر گیا تمہارے مصادر علم؟ کہاں ہو تم؟ تو غامدی صاحب بے شک صاحب مطالعہ ہیں، لیکن وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو وہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، یا جہاں وہ لکیر مار دیں اس سے آگے حق کی کوئی نہیں ہے. نہیں، یہ قاعدہ قدرت کے بھی خلاف ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کا الگ سے تشخص ہے قرآن میں اور حدیث میں، الگ سے تقدس ہے اور منفرد ہے. میں آپ کو ایک نظیر پیش کرتا ہوں، بڑی معروف آیت کریمہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں کس پر؟ نبی پر. میں ان کے اہل بیت کے الگ تشخص کی بات کر رہا ہوں، منفرد تشخص جس میں کوئی فرد معنی آیت نہیں بن سکتا، معنی آیت صلاۃ نہیں بن، ہاں آیت صلاۃ نہیں بن سکتا. صحیح. آیت نازل ہوتی ہے تو اصحاب رسول نے کہا علمنا الصلاۃ، یا رسول اللہ سلام کا طریقہ تو ہمارے ہاں رائج ہے، صلاۃ نہیں جانتے، ہمیں صلاۃ سکھا دی. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ سکھائی. اب روایتیں یہاں دو طرح کی ہیں، بیان کر دیا، اور ایک یہ ہے جو زیادہ مسلمہ روایت ہے کہ آپ خاموش رہے. اچھا، وحی الہی آئی کہ حبیب بے شک ان میں بڑے بڑے عظمت مآب لوگ ہیں،
صاحبان علم و عرفان ہیں، لیکن معنی صلاۃ اور مرتبہ صلاۃ تک ان کی نظریں نہیں آ سکتی. ان سے کہو حضور عظمت الہی میں کہیں قولوا اللہم صلی علی محمد. واہ، اے اللہ تو ہی بھیج، اے اللہ تو ہی بھیج، اپنی شان سے اپنے حصے کا تو بھیجتا ہے، ہماری طرف سے بھی تو ہی بھیج، ہم تو تیری بارگاہ میں صرف یہی استدا کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اب وہ آل کو وسعت دیتے ہیں، کبھی اہل کو وسعت دیتے ہیں، معنوی اعتبارات قائم کرتے ہیں. غور کریں گے نا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. صحیح. یہ چونکہ مذہب تراشتے ہیں مولانا صاحبان جتنے بھی ہیں، سمجھ آ گئی نا، جہاں کلی فٹائی ٹھوک دی. تو یہ تراش خراش چھوڑ دیں، نصوص کی سادہ عظمت پر یقین کریں تو امت ہو سکتی ہے. اب یہاں چشتی صاحب میں انفرادی تکرار کرنا چاہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. اور آل ابراہیم وہ ہیں جن پر درود پڑھا جاتا رہا ہے، ساری امت پر تو نہیں پڑھا جاتا رہا. نہیں، یہ سب کو سمیٹ رہے ہیں. کچھ مخصوص طبقہ ہے، یہ جو اہل قصہ ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے. ان کے علاوہ کوئی قصہ میں آیا ہے تو بھائی ویؤتی کل ذی فضل فضلا، جس کو جو فضیلت اللہ نے دی اس کا اعتقاد کرو. بالکل. اب لفظ صلاۃ جو ہے سواد لام واو یا سواد لام یا سے مشتق ہے، مادہ استقاق کے اعتبار سے. اب جہاں سواد لام واو آئے نا یا سواد لام یا آئے تو معنی بنتا ہے تقرب اور قربت. صحیح. دو گھوڑے دوڑ رہے ہوں، ایک پیچھے ہو ایک آگے ہو، اور اس کے ساتھ وہ ملا ہوا ہو، ملے ہوئے گھوڑے کو مصلی کہتے ہیں. نماز کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ یہ خدا سے ملنے کا ایک طریقہ ہے، تقرب پیدا کرتا ہے. تو جناب من جب اس کا معنی قربت ٹھہرا، اب آئیے ہم اسلوب کلام الہی کا ایک انداز پیش کرتے ہیں. لفظ انا یا انا سے شروع ہوا. انا کیوں آتا ہے؟ اس کے باقی معرف پر میں نہیں جاتا، وقت نہیں ہے. ایک اس کا اپنا عارفہ پیش کرتا ہوں. لفظ انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے جی، اور یہ جملہ اسمیہ پر آتا ہے، اس کی شناخت ہے. اور جملہ اسمیہ کا طبیعی خاصہ استمرار اور تسلسل ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ اپنے الوہی نظم کے ساتھ، الوہی ارادوں کی عظمت سے، کب سے جب کب کا تصور نہیں، تب سے لے کر اب تک، تب سے لے کر اب سے لے کر عبدالآباد تک، اس کے بعد بھی اگر کوئی وقت کا دورانیہ ہے تو اللہ محمد اور آل محمد کی قربتیں عطا کر رہا ہے. کیا بات. ابھی تک تو ان کی خرام ناز کی انتہا نہیں آئی. اتنے مرتبے کے یہ لوگ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے یہ نکال دیے گئے اور وہاں داخل کر دیے گئے. یہ ان کی ملکیت ہے. کائنات کا خالق خدا ہے اور مالک مصطفیٰ ہے. واہ. اب قربتیں بڑھ رہی ہیں الوہی تسلسل کے ساتھ. اب اس میں کتنی متانت ہے، کتنی اس کے اندر سبک رفتاری ہے، کتنا اس کا مقام ہے، کیا اس کا حجم ہے، کیا اس کا ماحول ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. یہ خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے. کیا بات ہے. وہ کمیت اور کیفیت کے تصورات سے ہی پاک ہے، لیکن یہ نفوس قدسیہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی قربتوں کی. اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ صرف ایسے ہی آپ آ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے، ہاتھ بند کے، نہیں. یصلون کا جو لفظ ہے یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ کا جو خاص ہے تجدد اور تحدث ہے. نیا انداز، نکھرے انداز، شاندار، حرمت. تو ہر لمحے بدل آخرت خیر لک من الاولی کا تقدس، یہ اجزائے وجود نبوت ہیں. یہ جو ازواج مطہرات کو آگے رکھتے ہیں، ہر زوجہ نکاح کی نسبت سے زوجہ ہے. نکاح نہ ہو تو زوجہ نہیں ہے. لیکن یہ نفوس قدسیہ وجود نبوت کا حصہ ہیں. کوئی بظاہر رسول ہے اور کوئی نفس رسول ہے. سمجھا گی؟ ان کو پیچھے پس منظر میں کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ. کیا دلیل ہے غامدی صاحب کے پاس کہ ان کو ان حرمتوں سے الگ کر کے کوئی اور تصور دے؟ صحیح. ہاں الحمدللہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس بات کی کہ جن روایتوں پر ان کو سکم نظر آتا ہے ہم ان کی صحت کے دلائل دیں گے. کیا بات. ٹھیک ہے، آئیں میدان میں آئیں، لائیو آنا چاہتے ہیں تو لائیو آ جائیں. واہ واہ واہ. گھر بیٹھ کر بڑبڑا دینا کچھ اور ہے، دلیل کی حرمت میں بات کرنا کچھ اور ہے. بڑی بات. اور کسی طالب علم کا سامنا کرنا مزید کچھ اور ہے. کیا بات ہے.
تو الوہی تسلسل کے ساتھ ہر لمحے نئی شان کے انداز، نئے انداز میں، لطافت میں، نئے انداز عظمت میں وہ تسلسل جو ہے ان کے خرام ناز کا قربتوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ابھی تک تو ان کی قربتوں کی انتہا ہی نہیں آئی، ازل سے شروع ہوا ہے یہ سلسلہ، اب تک یہ جاری ہے۔ اور خدائے ذوالجلال کے ارادوں میں کتنی لطافت ہے، کتنی باریکیاں ہیں، کوئی جانتا ہے؟ تو پھر ان احوال کے اوپر کیوں نہیں نظر جاتی؟ اور پھر یہی امام بخاری کے استاد ہیں یہ امام ابوالعالیہ، وہ کہتے ہیں اے ثنا ہو، ساری کائنات خدا کی ثنا کرتی ہیں اور خدا محمد اور آل محمد کی ثنا کرتا ہے، کیا بات، اور الوہی تسلسل کے ساتھ کرتا ہے، اور ہر لمحے نئی شان، ہر لمحے نئی شان کے ساتھ ان کی ثنا کرتا ہے۔ تو جن کے ثناؤں کا تسلسل یہ ہے کہ ابھی ان کی انتہا نہیں آئی، لگائیں نا لکیر غامدی صاحب، ٹھیک ہے، لگائیں لکیر۔ حضور نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جس شخص نے بڑے کمال کی نماز پڑھی لیکن اس میں میری آل پر درود نہیں پڑا، لم تقبل الصلاۃ وہ مردود۔ واہ واہ واہ، تو یہ حقائق اسرار سامنے رکھنا اللہ چاہیے۔ اکبر۔ بڑے اچھے، احسن اور منظم انداز سے علامہ پروفیسر ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب نے، اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یہ علامہ غامدی صاحب کو ایک گزارش بھی ہے اور ان کی معروضات ہیں جو میں اپنے چینل کے توسط سے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کنٹیکسٹ میں اگر وہ گفتگو کرنا چاہیں، لائیو کرنا چاہیں یا سوال و جواب کے نشست کے طور پر کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، ڈاکٹر صاحب حاضر ہیں۔ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ 2 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ جتنا آپ کا دل کرے۔ تو آج تک کے لیے یہی، مزید ویڈیوز، انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل۔